अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 19वीं बात है जुर्रत और बहादुरी सिखाना, बुज़दिली, पस्त हिम्मती और जिल्लत से बचाना। जुर्रत एक नफ्सियाती ताकत है। क्या आप जानते हैं कि ये ताकत अल्लाह ताला ने पैदाइश के साथ ही दे रखी है, लेकिन यही ताकत बिगड़ती है तो लोग गुंडे और डाकू बन जाते हैं और दुनिया वालों के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन कोई अगर ईमान और इस्लाम पर यकीन रखता हो, तरबियत याफ्ता हो, तो मुजाहिद और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाला और दीन का अलंबरदार बनता है। जुर्रत वाले शख्स। बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि कुव्वत और इख्तियार का मालिक, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। इस यकीन की वजह से दिल से गैरुल्लाह का खौफ निकलेगा और इस यकीन की वजह से कोई जुर्रतमंद बनता है। क्या डर है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। एक इलाह पर यकीन रखने वाले जुर्रतमंद हो जाते हैं। तो बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन पसंद है और कवी मोमिन अल्लाह के नजदीक ज़ईफ मोमिन से बेहतर है। फिर बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल कितने बहादुर थे कि मदीना के बाहर एक दफा कोई हंगामा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले निकल गए कि मैं जाके देखता हूं। लोगों ने आपको रोका लेकिन आप रोके नहीं कि सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी का मुजाहरा करने वालों में से थे। बच्चों को जुर्रत सिखाना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल बहुत जुर्रतमंद थे। एक बार एक महफिल में एक बच्चा आपके दाईं तरफ बैठा हुआ था और कुछ बुजुर्ग बाईं तरफ बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से इजाजत चाही कि आप इससे पहले बुजुर्गों को मशरूब पिला दें, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपने हक पर बदस्तूर कायम रहा, क्योंकि वो दाईं तरफ बैठा था। रसूलुल्लाह दाईं तरफ से शुरू करते थे। आपने ना तो उसे झिड़का ना सख्त सुस्त कहा। हालांकि हमारे यहां नॉर्मली ऐसा होता है कि जो तरबियत करने वाले होते हैं वो कहते हैं बहुत बदतमीज है, मानता ही नहीं किसी तरह से, गुस्ताख है, बेअदब है, इसको किसी बड़े की बात की कोई तमीज नहीं है, लिहाज नहीं है इसमें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसूल पसंद इंसान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत पैदा करते थे। इस किस्म की बातचीत से कोई बदतमीज है, बेअदब है, गुस्ताख है, इससे जुर्रत नहीं बुज़दिली पैदा होती है। फिर हक कहने से हर कोई कतराता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के हुकूक को गसब करने की तालीम नहीं देते थे। ये जुर्रत कैसे किसी बच्चे के अंदर आई कि मैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदिल तर्ज अमल को देखकर, इंसाफ पसंद होने की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसूल से हटकर काम नहीं करेंगे। एक दफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक मदीना मुनव्वरा की गली में खेलते हुए बच्चों के पास से गुजरे, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी मौजूद थे। जब बच्चों ने हजरत उमर फारूक को देखा, सारे भाग गए, क्योंकि हजरत उमर फारूक जो थे वो बहुत रोब रखने वाले थे। सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बाकी रह गए। हजरत उमर ने उनसे पूछा, तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं भागे? उन्होंने बिला झिझक कह दिया, मैं को मुजरिम हूं, मैंने क्या जुर्म किया है कि मैं भागूं? ना रास्ता तंग है कि मैं आपके लिए वुसअत पैदा करने के लिए उसे छोड़ दूं। ये जुर्रत है कि कोई कितना ही बड़ा हो, खलीफा वक्त हो, लेकिन अपनी बात पर डट जाना। हम जब छोटे थे तो सारी जिंदगी हमारे वालिद का ये तरीका कार रहा कि वो अपने बच्चों के साथ, अहले खानदान के साथ फ्राइडे पे खुसूसी वक्त गुजारते थे, जिसमें हर बच्चे ने कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नसीहत सबको करनी होती। बच्चे बड़े सब नसीहत करते थे। कोई अगर नहीं कर सकता तो उसे कहते थे, अच्छा चलो जो तुम्हें बात पसंद है वही बता दो। तो किसी को खामोश नहीं रहने दिया जाता था। और सारे ही, अब सोचे पूरी फैमिली अगर किसी के पीछे लग जाए कि आपको जरूर कहना है, तो कहने का मौका भी मिलता है। बहरहाल ये वो हमारी मजलिस होती थी जिसमें
بچے بڑے سب شریک ہوتے تھے اور خاندان کے فیصلے بھی ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایک دفعہ میری بڑی بہن ہے تو ان کے رشتے کی بات ہوئی اور میرے پھپھو کے بیٹے تھے تو میرے والد چاہتے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی کہ ایک رشتہ ایک تعلق جڑ جائے گا. ان کی ایج میری بڑی بہن سے تقریباً کوئی 18-20 یا شاید 16 اتنے سال بڑی تھی, یعنی اتنے بڑے تھے. تو اب یہ کہ بچے سارے موجود تھے تو اب سب یعنی رائے جب دینے لگے تو بچے جو تھے وہ کہتے تھے اس وقت سب سے پہلے ہم رائے دیں گے. میں خود بہت چھوٹی تھی اس وقت, تو میں خود اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے جا کے تو بجی سے کہا کہ یہ کام میں کبھی نہیں ہونے دوں گی. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا, کہ مسکرا دیے, کہنے لگے کیوں؟ تو ہم نے کہا کہ یہ یعنی یہ ان دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک اتنی چھوٹی سی بچی, وہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ آپ اگر نتی کر دیں گے تو کیا ہوگا نا. اور آپ امیجن کریں کہ میرے والد نے وہ رشتہ نہیں کیا, کہ سارے بچے جو تھے ان کی رائے کا احترام کیا کہ سب بڑے چاہتے تھے کہ رشتہ ہو جائے, اور سب بچے جو تھے ان کے دلوں میں تکلیف تھی کہ یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کی بات خیر پر مبنی تھی, لیکن شر پر مبنی بھی نہیں تھی, کیونکہ میری بہن اس پر بہت افسردہ تھی اور ہم سب کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ جس کے لیے ہماری بہن نہیں چاہتی وہاں پر ان کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ایک جتھے بندی کی سی صورتحال پیدا ہوگی اور سب کو یہ تھا کہ کوئی ہو کہ آگے بڑھ کے اس بات کو رکھے. تو الحمدللہ ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گھر کا, جہاں کوئی اٹھ کے کہنے والا ہو. الحمدللہ تو یہ یعنی پیرنٹس کا طرز عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے جرأت مند بنتے ہیں, اور جرأت کے لیے ایسی شخصیات کی مثال کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح حضرت عمر نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا تھا, کاش ان کا بیٹا عبداللہ بڑے صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ کس درخت سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن حکیم میں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح, وہ درخت کون سا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت جواب نہیں دیا, لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ جواب دیتا. حضرت عمر کو ان کی خاموشی اور ان کا کلام نہ کرنا پسند نہیں آیا, اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بچے کو جرأت مندانہ تعلیم دوں اور وہ حق کی بات ضرور سامنے رکھ سکے. اس لیے ہمیشہ وہ کہتے تھے کاش عبداللہ وہ بات اس وقت ضرور کر دیتا. الحمدللہ. تو بچوں کو جرأت سکھانے کے لیے ایک بہت اہم ٹپ ہے, بچوں کو کوئی کام چھپ کے نہیں کرنے دینا چاہیے. آپ جانتے ہیں چھپ کے وہ کام کیا جاتا ہے جس کو بچہ سمجھتا ہے ٹھیک نہیں ہے, اس پہ ڈانٹ پڑے گی, اس کے بارے میں لوگ اچھا نہیں فیل کریں گے. تو بچہ جس کام کو خود ناجائز سمجھتا ہے اس کام کو اپنے ماں باپ کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا. تو گھر میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بچہ اپنے کاموں کو سب کے سامنے کرنے کی پوزیشن میں ہو. پھر جرأت کے لیے غزوات اور اس غزوات کے واقعات ضرور سنانے چاہیے. پھر خاص طور پر غزوہ بدر میں جو 2 چھوٹے بچے تھے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے تھے چچا ابو جہل کہاں ہے, ایک طرف سے ایک بچہ آیا, دوسری طرف سے بچہ آیا, اور پھر دیکھا کہ وہ دونوں بچے ہی یعنی ابو جہل کے اوپر ایک طرف سے ایک اور دوسری طرف سے دوسرے تھے, بجلی کی طرح ابو جہل پہ لپکے اور پل بھر میں اسے نیچے گرا دیا. تو یہ بچوں کی شجاعت تھی نا, وہ مائیں عظیم تھیں جنہوں نے جرأت مند بچے پیدا کیے, ورنہ اپنے سامنے لہو دیکھ کر ہی بچے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو جرأت مندی سکھانے کے لیے بچوں سے پوچھنا بھی چاہیے. مثلا کو بچہ ڈرتا ہے اور کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا تو اسے پوچھنا چاہیے آپ کو کون سی چیز ڈر آتی ہے, یعنی آپ کو کس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتے. دوسرا یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کی بہن یہ جاننا چاہیں کہ جرأت کیا ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ جرأت کیسی ہوتی ہے, اور آپ جرأت کا اظہار کیسے کر سکتے ہو. اور یہ کہ کوئی ایسا واقعہ سنائیں, آپ سناؤ, کوئی ایسی بات سناؤ جب آپ نے جرأت کا اظہار کیا ہو اور آپ نے اس واقعے سے سبق لیا ہو. اور کیا آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہو تو خوفزدہ ہو جاتے ہو, اور یہ کہ کیا آپ کوئی نیا کام کرنے سے گھبراتے ہو, اور یہ کہ آپ نے کس وجہ سے, آپ کے سامنے کون کون سے خدشات ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی بات کسی کے سامنے نہیں کر پاتے ہو. یعنی آپ جس کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو ریزن کیا ہوتی ہے, آپ کے سامنے کیا خدشہ ہوتا ہے.
تو یہ بات آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ پریکٹس کریں تھوڑا، تاکہ آپ کو اپنی اصل کہانی پتا چلے کہ ڈرتے کس وجہ سے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بچے سے یہ بھی پوچھنا چاہیے، اچھا پھر آپ کا جو خدشہ لاحق ہے، کتنی بار ایسا ہوا کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، کہ آپ کے ساتھ کسی بڑے نے ایسا معاملہ کیا ہو۔ پھر یہ کہ بچے سے یہ بھی پوچھنا چاہیے، اچھا آپ کو اگر کوئی خطرہ ہو یا کوئی پریشانی ہو یا گھبراہٹ ہو تو آپ پرسکون رہنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کتنے بچے اگر آپ انہیں پوچھیں تو کہتے ہیں ہم پاؤں ہلاتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے میں زور سے اپنے بازو یوں بند کر لیتا ہوں، یا یہ ہے کہ ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی پرسکون رہنے کے لیے کہ جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ ہم 4 بہن بھائی تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جس وقت امی کی ناک لال ہو رہی ہوتی تھی نا، تو ہم کسی کمرے میں گھس کے تو اندر سے کنڈی لگا لیتے تھے کہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہو جاتے ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تو خدشہ کس بات کا ہوتا تھا؟ پٹائی کا، کہ پٹائی ہوگی تو پھر بچنے کے لیے دور بھاگ جاتے تھے، تو فیس نہیں کر سکتے تھے نا، اور اس وقت کا انتظار کرتے تھے جب تک کہ یہ صورتحال منظر نامہ بدل نہ جائے۔ تو ایسا ہے کہ ماں باپ جب زیادہ زیادتی کرتے ہیں نا، ہر بات پہ پٹائی، ہر بات پہ برا بھلا کہنا، تو بچوں کے اندر بہت ہی زیادہ ذلت والا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے جرأت مند نہیں ہوتے، کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو کتنا زیادہ ضرورت ہے آپ کو خود پہلے کہ آپ اپنی بات دوسرے کے سامنے بولڈلی کہہ سکیں۔ کیا کر لے گا؟ کوئی قتل کر دے گا، آپ کو مار ڈالے گا، کیا کرے گا؟ ڈانٹ دے گا۔ آپ فیس کریں نا، فیس کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کتنی پیاری بات ہے اس بچے کی جس نے کہا تھا میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا، نہ میں راستہ تنگ ہے کہ میں آپ کو راستہ دینے کے لیے چلا جاؤں۔ اور کون سا بچہ تھا وہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بھی حضرت عمر کے بیٹے ہی تھے نا، الحمدللہ۔ اسی طرح بچوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کرتے ہیں لیکن گھبراتے ہیں؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کو استعمال کرنے سے بچے خوف کھاتے ہیں، اور آپ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں؟ کس چیز سے؟ ڈال سے خوف کھاتے ہیں؟ سوچیں ذرا اس کے اوپر، آپ سوچیں گے اس کے اندر کون سی قوت ہے؟ مطلب اس میں فوری طور پر اسی طرح سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے نا کہ آپ اس لائن پہ سوچیں گے کسی کی، یعنی نہ یہ اس کے اندر زندگی ہے، نہ اس کے اندر کوئی قوت ہے، نہ یہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور میں اس سے ڈرتی ہوں۔ تو اس کو پکڑ کے میں ٹکڑے کر دوں یہ تب بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کو جو ہے وہ جلا ڈالیں تو یہ تب بھی اپنا اب ریزسٹ بھی نہیں کر سکتی۔ کسی وجہ سے کسی چیز سے ڈرا جاتا ہے نا۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں گے آپ کو کئی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ آپ بھی گھبرا جاتے ہو۔ آپ کہاں گھبراتے ہیں؟ کس سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ جی بتائیے بیٹا۔ ہر انسان سے گھبراتے ہیں۔ جو ایک اللہ پر یقین رکھے اور ڈرے انسانوں سے، اس کو اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ وہ تعلق رکھے آسمان والے سے، اور آسمان والے سے نہ ڈرے اور زمین والوں سے ڈرنا شروع کر دے۔ تو ایک اللہ کا خوف دل کے اندر ہو تو کسی کا خوف باقی نہیں رہتا، جگہ نہیں رہتی۔ تو ایک اللہ کے خوف کے لیے زیادہ ضرورت ہے نا سوچنے کی۔ اور یہ جو گھبراہٹ آتی ہے نا، یعنی انسانوں سے جو خوف آتا ہے، پھر آپ اپنے اوپر یہ کوشچن کر کے دیکھیں اپنے آپ سے، انشاءاللہ کوشچن کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ پریکٹس کرو گے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے، آپ بچوں میں سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کوئی ایسا کام ہے نیا کام ہو لیکن آپ گھبراتے ہوں، کیسے کریں گے؟ ایسا کوئی کام ہے آپ کی زندگی میں؟ کون سا کام ہے؟ یاد ہی نہیں آ رہا۔ جی، دعوت اللہ کا کام ہے۔ اچھا، اور کسی کو کوئی ڈر لگتا ہو کسی کام کرنے سے؟ اچھا چلے سوچئے گا اس کے اوپر کہ کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو بزدلی سے بچنا سکھانا چاہیے۔ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کوئی نبی بزدل نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدل نہیں تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بچوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ایک بدو آیا اور آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، اس نے آپ کی تلوار پکڑی، اور یہ منظر، اس منظر میں دیکھیں یہ تلوار اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ پوچھتا ہے اب آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو بچے سے سوال کرنا چاہیے اچھا آپ اگر اس کی جگہ پہ موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آپ ہر گھبراہٹ سے نکل سکتے ہیں، ہر انسان کے خوف سے نکل سکتے ہیں جب آپ کے دل کو یہ یقین ہوگا اللہ کے پاس ساری قوت، اللہ نفع دینے والا، اللہ نقصان سے بچانے والا، تو آپ کے اندر گھبراہٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور یوں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار سنبھال لی، اور آپ کے طرز عمل کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے فیل بھی نہیں ہوا کہ کوئی مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ آپ کسی کو قوت والا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر سیدنا انس نے بچپن میں رسول اللہ سے بزدلی سے بچنے کی دعا بھی سیکھی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ فرماتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ریلی یہ دعا بہت افیکٹو ہے۔ پریکٹیکلی اگر آپ اپنے زندگی میں یہ دعا کریں گے آپ بزدلی سے بہت آگے نکل جائیں گے، آپ کو بزدلی کبھی لاحق نہیں ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اور بڑی افیکٹو ہے ہر اعتبار سے۔ ہر بندے کو ضرورت ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے۔ آپ سستی کا شکار ہوتے ہیں کبھی؟ بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے یقین میں کمی ہے، آپ کو اللہ نے جو پوٹینشیل دیا پہچان نہیں رہے کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں میں نہیں کر سکتی، آپ میسج رانگ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جب آپ اپنے آپ کو ہر وقت میسج دیں گے میں نہیں کر سکتی تو آپ سستی پڑیں گے نا۔ جب آپ کا ارادہ ہی ٹوٹ جاتا ہو تو آپ کیسے ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ تو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے سے، موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری کی 2823 نمبر روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا میں چاہتی ہوں وہ دعا ضرور آپ کیا کریں، کم از کم اتنا چھوٹا سا حصہ ضرور کر لیں، لیکن اگر پوری دعا کریں تو کتنی زیادہ رحمت ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ والی دعا ہے، لیکن آخر میں جو ہے واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ بیٹا آپ کے لیے خصوصی ہے کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے غالب آنے سے، کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں۔ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں گے؟ دلیل میں غالب آ جاتے ہیں نا، آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے، دلیل ہو کسی کے پاس تو پھر کوئی غالب نہیں آتا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ جب کسی کے پاس جائیں جس سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کہہ کے دیکھیں ریلی آپ کو پتا چلے گا کبھی زندگی میں بزدلی تھی ہی نہیں، کہ آپ بڑے بڑوں کو فیس کر لیں گے اور آپ کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 20ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا سکھانا، نا امیدی سے بچانا، غم سے بچانا۔ بات یہ کہ امید اور تمنا میں بڑا فرق ہے۔ تمنا میں سستی ہوتی ہے، اس لیے کہ تمنائیں کرنے والا کبھی عمدہ طریقے سے کوشش نہیں کرتا، اور امید رکھنے والا اسباب کے ساتھ امید باندھتا ہے، یعنی کوشش بھی کرتا ہے پھر امید باندھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایمان والے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو رحمت کی امید کا سبب ہے نا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا جزا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح
رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نہ تمہاری امیدوں کی بات ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی. جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا. امید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ. پسندیدہ امید کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اطاعت کے کاموں کی وجہ سے، اور توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور گناہوں کے مٹ جانے کی امید باندھنا. اور ناپسندیدہ امید کیا ہے؟ ابو العثمان کہتے ہیں کہ بدبختی کی علامات میں سے کہ تم نافرمانی کرو اور نجات کی امید رکھو، گناہ کرو اور کہو اللہ غفور و رحیم. یہ ناپسندیدہ امید ہے، کیونکہ جب انسان ایسی امید باندھتا ہے تو پھر وہ بہت گناہ کرتا ہے. علماء نے سچی امید رکھنے کے لیے 4 عوامل بتائے، بڑے امپورٹنٹ ہیں. 4 چیزیں، 4 عوامل. بندے کا اللہ تعالیٰ کے سابقہ فضل کو یاد کرنا کہ پہلے اللہ نے کون کون سی رحمتیں کی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں سانس لینے کی قوت نہیں رکھتی تھی، تو نے سانس لینے کا مجھے موقع دیا. میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، تو نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا کی. میری زبان بول نہیں سکتی تھی، تو نے مجھے بولنے کی قوت دی. تو نے مجھے سوچنے سمجھنے کی قوت عطا کی. میرا کوئی حق نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے رشتوں کی محبت دی، مجھے رزق دیا، مجھے علم دیا. اور الہی اس موڑ پر میں تجھ سے امید باندھتی ہوں کہ الہی میری ذات میں جو غلطیاں، خرابیاں، خامیاں تیرے ناپسندیدگی کے کام ہے کہ الہی مجھے ان سے دور کر دے. اب یہ امید باندھنی ہے نا کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اور یا اللہ مجھے امید ہے کہ تو جس طرح سے میری پوری حیات میں میری مدد کرتا رہا، اسی طرح سے اس معاملے میں میری مدد کرے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو سابقہ فضل کو یاد کر کے امید باندھنا. دوسرا اللہ کے کثیر ثواب کو یاد رکھنا، یعنی جو آئندہ ملنے والا ہے اس ثواب کو یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہر حال میں یاد رکھنا، اور اللہ کی رحمت کو یاد رکھنا. اس کے بغیر انسان امید نہیں باندھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید تب باندھی جا سکتی ہے جب اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہو. تو بچوں کو امید سکھانے والا حقیقی تربیت کرتا ہے، انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے نا امیدی کو دور کرنے والا ان کی شخصیت کو کتنا ابھار دیتا ہے. الحمدللہ. تو مومن خوف اور امید کے بین بین ہوتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور بچوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب سے زیادہ گناہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. امید علاج ہے ان لوگوں کے لیے جن پر نا امیدی غالب آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں. امید دوا ہے ایسے شخص کے لیے جس پر خوف غالب آ جاتا ہے تو وہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے. مومن کو خوف اور امید کے بین بین رہنا چاہیے. مناوی کہتے ہیں خوف اور امید عبودیت کے 2 پر ہیں، خوف اور امید محبت کے 2 پر ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے انداز میں بچوں کو نا امیدی سے بچانا چاہیے. حقیقت یہ کہ انبیاء کے واقعات اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی اپنی حیات کے لیے اور دوسروں کے لیے نفع مند ہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے کام ایسے ہیں جو سیکھنے سے آتے ہیں اور نہ سیکھنے سے نہیں آتے. میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پہلے ایک خوبی کو پکڑیں اور آپ اس کو کسی کو سکھانے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ آپ جن کو سکھا رہے ہیں وہ سیکھ جائیں. اور آپ کے لیے کتنا اچھا موقع ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. اپنے گھر کے بچے، نیبرز کے بچے اور اپنے جیسے افراد، اپنی عمر کے، بڑی عمر کے، ہر ایک کو ضرورت ہے ان اخلاقیات کی. اچھی شخصیت کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، جیسے فرض کریں
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایک بچے کو آپٹ کر لیں، یعنی ایسا بچہ جس کے بارے میں آپ طے کر لیں میں نے اس کو اچھے اخلاق سکھانے، اور ایک ایک کر کے سکھائیں گے آپ کی زندگی بھر کے لیے ٹریننگ ہو جائے گی۔ کیا حفظ کے بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں؟ آپٹ کر سکتے ہیں بچے حفظ کے بچوں کو، یا اسی طرح سے اسکول کے بچوں کو انشاءاللہ؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک ایک فرد کو ایک ایک بچہ جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیں اور وہ ان کو یہ چیزیں سکھائیں پریکٹیکلی، اس کا بڑا اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہر پرسنالٹی کے اندر جو نمایاں چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں گائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں بچوں کو دیکھتی ہوں، ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ ماؤں کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم جسمانی تربیت میں تو اسے دیکھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچے صبح آتے ہی کئی بچے بہت سست ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈائٹری ہیبٹس اچھی نہیں ہے، ماؤں کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کو کس طرح کی غذا دینی چاہیے۔ وہ بچے اگر انکار کرتے ہیں کسی چیز کو کھانے سے تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرح سے انہیں کنونس کریں، کس طرح سے کھلائیں۔ پھر جلدی میں ہوتی ہیں مائیں جس کی وجہ سے وہ انہیں سب کچھ نہیں بتا پاتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ہیلپ بھی ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن اپلائی ضرور کریں۔ علم لفظوں تک نہیں رکھنا چاہیے، کر کے سیکھیں، کر کے سیکھیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ اچھا موقع ملے گا۔ اور بچوں کے علاوہ جن پر آپ اپلائی کریں گے انشاءاللہ تو اچھا میسج دے کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی جو بات سامنے ہو اس کو اسی انداز میں سکھا کر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ ایک چیز کو پکڑ لیں، ایک چیز سکھائیں گے پھر دوسری سکھائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت ساری چیزیں سکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے سوال اور بہت سارے جواب، اور ٹائم بھی آپ کا ہو گیا، لیکن میں چاہوں گی کچھ سوال ضرور لے لوں۔ جی کمیونیکیشن گیپ دور کریں، بچے سے ساری باتیں پوچھنی ضروری ہیں۔ اچھا اگر آپ اس بچے کے لیے جس کی بات کی جا رہی ہے کچھ کر سکتی ہیں تو سن لیں، ورنہ نہ سنیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں اور کرنے والے کام یہ ہیں کہ ان کے بارے میں آپ ان کے ٹیچر سے بتائیے، ٹیچرز کے سامنے رکھیں، ٹیچرز اس کے بارے میں رول پلے کر سکتے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کر دیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں بچوں کی ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ رہی، تحقیق کر لیں۔ ممکن ہے بچے کے اندر کوئی بات نہ ہو دوسرے بچے کے اندر، اور کسی بچے کو عادت پڑ گئی ہو، وہ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی کو زیادہ اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی باتیں تھرو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بچے کو بتانا اسی موقع پر ضروری ہے کہ دیکھو اگر کسی کے اندر خرابی ہے نا تو یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی کہ اس کی وہ خرابی دور ہو جائے۔ تو اب یہ کہ اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ یا تو خود ایفرٹ کرو، اسے کہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے ٹیچر کو بتاؤ، یا یہ ہے کہ میں اس کی مدر سے بات کر لیتی ہوں یا میں ٹیچر سے بات کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے ان کے سامنے آئے گا اور وہ ضرور آپ سے بھی پوچھیں گی کہ آپ نے یہ بات دیکھی تھی۔ تو یعنی اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیچرز آپ کے بچے کو دبا دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ رکھ دیں۔ تو اس کو پھر سالو بھی کرائیں۔ جب آپ اس طرح کی بات پورا سالو کروانے کے لیے ایفرٹ کریں گی تو آپ بہت کم بچے کی بات سنیں گی۔ اگلی دفعہ اپنے بچے کی بات خود ہی نہیں سننی، اس سے کہنا کہ بھی جاؤ ٹیچر کو خود ہی بتا دو کہ مجھے نہ بتایا کرو بچوں کی باتیں۔ تو اس میں بچوں سے انہیں کہ اپنے بارے میں مجھے بات بتاؤ، اپنے ماحول میں اچھا آپ کو بری لگی، پھر آپ ایسی بات کر سکتے ہیں، آپ کو بری لگی اس میں کیا برائی تھی، آپ کو کیوں بری لگی، اور آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ برائی اس کے اندر رہے یا نہ رہے۔ تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ بچہ کسی کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو تو اسکول میں ضرور انفارم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی
پڑھنے کا شوق ہے, آپ کو ٹائم کم ملتا ہے. دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اگر ماں چاہے بھی تو بچے نے قرآن پڑھنا ہے, اس کو کسی نے قرآن پڑھانے کے لیے آنا ہے, بچے نے اسکول کا پڑھنا ہے, بچے کو اسکول کو پڑھانے کے لیے کسی نے آنا ہے یا ماں نے خود پڑھانا ہے, اور ماں نے دوسرے کام بھی انجام دینے. تو جو مائیں بالکل فری ہوتی ہیں 100%, وہ بھی 100% ٹائم نہیں دے پاتی, کیونکہ ٹائم ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اپنے ٹائم کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیں جس میں ان کے پڑھنے کے ساتھ آپ کا پڑھنا ہو, چاہے قرآن پڑھنا ہو یا باقی, اور باقی کا جو پڑھنا ہے وہ آپ کا مختلف اوقات میں ہو. اور جو آپ کے کام کے اوقات ہیں جس میں آپ نے اپنے گھر میں کچھ مصروف رہنا ہے, اس میں اپنے بچوں کو ساتھ ضرور رکھیں, ان کو شامل رکھیں, تاکہ آپ کے لیے وہ کام بچوں کی موجودگی میں انہیں سکھانے بھی آسان ہو جائے اور ان سے ان کی باتیں پوچھیں. آخر 100% ٹائم تو آپ گھر جا کے پڑھائی پہ نہیں لگاتے ہو نا, اسٹڈی پہ نہیں لگاتے. تو ایسے میں جب آپ اپنے ٹائم کو اچھی طرح سے غور و فکر کر کے دیکھیں گی تو آپ کو ٹائم کافی مل جائے گا انشاءاللہ. زندگی میں وقت بہت زیادہ ہے, وقت بہت ہے جو ضائع ہو جاتا ہے ہم سے, یا اس کی ترتیب ٹھیک نہیں طے پاتی, ترتیب نہیں ٹھیک طے پاتی. مثال کے طور پر آپ یہاں سے گھر جاتے ہو اور آپ کو جاتے ہوئے 45 منٹس لگ گئے, 1 گھنٹہ لگ گیا. آپ گاڑی میں کیا کرتے ہو جاتے ہوئے؟ پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, اچھا, تو بچوں کو پڑھ پڑھ کر ساتھ ساتھ باتیں سناتے رہیں یا ان سے پوچھتے رہیں, بتاتے رہیں. اب ساتھ ساتھ کچھ پڑھ لیا, کچھ بتا دیا, لابلد ہو کے نہ بیٹھیں, ان کو ساتھ شامل کر لیں اپنے. اور انہیں, جیسے بڑے بچے ہیں تو انہیں کہیں یہ مجھے پڑھ کر سنا دو. جب آپ اس سے پڑھ کر سن رہے ہوں گے تو آپ نے 10 جگہ 20 جگہ 50 جگہ بھی ان کی اصلاح کرنی پڑے گی, لیکن آپ کے بچے کے مائنڈ میں بھی وہ سب کچھ جا رہا ہوگا. لیکن آسان چیزیں, ظاہر ہے ایسی چیزیں ہوں جو وہ سمجھنے کے قابل بھی ہوں. جی, بات یہ ہے کہ جس بچے کو جھوٹ بولنے میں بہت مزہ آتا ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کے جھوٹ پر کب کب اسے اپریشیٹ کیا. یہ بچے سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب آپ کی امی کو ایسی بات کرتی تھی جو سچ نہیں ہوتی تھی, یا آپ کے ابا کرتے تھے تو آپ کو کیسا لگتا تھا. پہلی بار کون سی بات یاد ہے, یاد کرو کون سی بات تھی جس میں آپ کے گھر میں ایسا ہوا تھا. اور آپ یعنی ان سے وہ ساری چیزیں اس سے نکلوائیں گے, پھر آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہو کہ کسی کے, یعنی گریجولی یہ کام ہوگا. آپ گائیڈ کر سکتے ہو کہ کوئی کسی کے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے جو رول ماڈل ہوں. اور یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اس بارے میں کچھ نہیں کہتے یا باقی لوگ کچھ نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند. جھوٹ کی بو سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں. اور گریجولی جھوٹ کی کراہت دلانا جو ہے وہ نہ چھوڑیں, لیکن وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ اس میں لذت محسوس نہیں کرے گا پہلے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھی جھوٹ نہیں چھوٹے گا پورے طریقے سے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اسے اچھا نہیں لگے گا. پھر وہ سٹیج آئے گی کہ جہاں وہ جھوٹ سے اوائڈ کرنے لگ جائے گا. یعنی گریجولی یہ کام ہوگا اور کافی ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ. تو اس کے لیے مستقل کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. جی, کوئی اور؟ جی, اس کی گاڑیوں کی باتیں اس سے کون کرتا ہے؟ نہیں, اس کی گاڑیوں کے بارے میں اس سے کون باتیں کرتا ہے؟ کوئی دیکھیں, جب کوئی بچہ خاموش ہے تو اس کے ساتھ جو وہ دلچسپی رکھتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں. جو وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کے کرنے لگ جائیں. اگر وہ کرال کرنے لگے تو خود بھی کرال کر لیں. اگر وہ یعنی آگے بھاگنا شروع کر دے, کہیں کھیل رہا ہے آپ بھی کھیل لیں, اور ان اظہار کریں کہ یہ والی گاڑی بڑی اچھی ہے, یہ فلاں گاڑی مجھے آپ کی بہت پسند ہے. اور آپ گاڑیوں سے کھیلتے ہو نا, پھر جب یعنی کتنا اچھا لگتا ہے نا کھیلنا. آپ جب گاڑیوں سے پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے. اور یہ ہے کہ آپ کو اور گاڑی چاہیے. کس طرح کی گاڑیاں آپ پسند کرو گے؟ پھر سے بتاؤ, اڑنے والی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں.
اڑنے والی گاڑی. تو اب وہ آپ نے چلانے والی گاڑیاں لینی یا اڑنے والی گاڑی؟ تو وہ ظاہر ہے کہ اڑنے والی گاڑی کا خواب دیکھے گا تو زمین والی گاڑیاں کافی چھوٹ جائیں گی اور بہت ساری باتیں وہ خود بخود ہی کرنے لگ جائے گا. تو آگے آگے آپ گریجولی لے کے جاؤ گے اسے. لیکن کوئی کلام نہیں کرتا نا. ماں باپ گونگے بن کے اگر اس کے سامنے رہے تب اس نے گونگا بننا سیکھ لیا. ظاہر ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ چھوٹا اس سے کیا بات کریں, تو باتیں کریں تو وہ کرنے لگ جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. اور اس کو ایسی چیزیں دکھائیں بچوں کی کہ بچے جب آپس میں بات کرتے ہیں اس کی دوستیاں کرائیں, اس کو کہیں ساتھ لے کے جائیں, تو انشاءاللہ اس سے فرق آئے گا انشاءاللہ. جی کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر اس میں واقعتاً دادی کے ہاتھ سے دلوا دینا تو دادی کا دل بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. اب یہ کہ دادی کیسے اس کو قبول کر, بھائی دادی کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا یا بچے کے بچے نہیں اچھے لگتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے. تو اب دراڑ آئی بھی ہے تو دراڑ پر بھی ایسے ہی ہوگی, دادی کو بڑا بنائیں, دادی کو بڑا بنائیں گے تو دادی ٹھیک ہو جائیں گی, پھپھو کو بڑا بنائیں گے فیملی میں تو پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی. تو اب اصل میں ماں باپ کا خود اپنا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی بجائے کسی اور کو رول ماڈل بنائے. نہ ماں باپ رول ماڈل ہے, نہ دادی رول ماڈل ہے, نہ کوئی اور, لیکن ہر ایک کی عزت کرنی ہے اور ہر ایک سے تعلق بنانا ہے. اور یہ کہ بچوں کے سامنے ان کا فیملی ٹری بھی بنانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ دیکھو آپ کی یہ روٹ ہے, آپ کی جڑ ہے. جس پودے کا اپنی جڑ سے تعلق نہیں ہوتا سم ادر ٹائم, یعنی فیملی ٹری کسی اور ٹائم پہ بنائے اور کسی اور ٹائم پہ بتائیں کہ دیکھو یہ والا پودا اس کی جڑ جو ہے نا اس سے اس کا تعلق ٹھیک ہے, جڑ جو کچھ کھینچ رہی ہے اس تک پہنچ رہا ہے. روٹس کا کانسیپٹ دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بچے کو بتائیں کہ اور جڑوں کے بارے میں زیادہ بات چیت کریں. اور پھر حضرت حاجرہ کے حوالے سے کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کون سی تھی, اور پھر اسی طرح سے بہت ساری ایک وقت میں کتنی چیزوں کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ کہ بچے کے دل میں بھی سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے, لیکن پیرنٹس پہلے خود سمجھیں. پیرنٹس کی اپنی سمجھ میں کمی, کیونکہ پیرنٹس ہیں جو ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.